हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इअदिलूहु अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अदल करो क्योंकि ये ज़्यादा अल्लाह के खौफ के करीब है, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। तो दुनिया में आदिल बहुत ज़्यादा गुज़रे, लेकिन जो अदल व इंसाफ का मंबा थे, जहाँ से अदल व इंसाफ इंसानियत को मिला है, वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हल्का के ही एक शागिर्द और एक सहाबी जिन्होंने फ़ारूक आज़म लक़ब पाया, यानी फ़ारूक फ़र्क करने वाले हक़ और बातिल के दरमियान, और बहुत बड़े आदिल थे। इंसानियत को अदल दिया, सुकून दिया, इत्मीनान दिया, हत्ता कि इतना अदल दिया कि काफिर भी ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर एक और उम्र होता तो इंसानियत के अंदर से कुफ्र मिट जाता। और मुसलमान भी इस बात की ख्वाहिश करते हैं, या अल्लाह हमें इज़्ज़त के लिए, हमें तरक्की के लिए, हमें इंसाफ के लिए उमर जैसी बेमिसाल शख्सियत दोबारा अता कर दीजिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं। आज यकम मुहर्रमुल हराम है, इस दिन उनकी शहादत हुई, मुसल्ले रसूल पर एक मजूसी के हाथों शहीद किए गए। तो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। जो आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निज़ाम अदल। अब उस निज़ाम अदल को बच्चों के जहन में कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कैसे अपनी रियाया को अदल दिया, और वो अदल जो आज पूरी दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है कि किसी भी रियासत के अंदर अपने बसने वालों को वो अदल नहीं दिया जाता। जो रियासतें अपने आप को बड़ा यानी हुकूक के अलमदार समझती हैं इंसानी, वहाँ भी जो है अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हबशी और जो है वो गैर हबशी का इख्तिलाफ चलता रहा, काले और गोरे की जंग चलती रही। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने वो इंसाफ इंसानियत को दिया कि जो आखिरी खुतबा में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, सफ़ेद को काले पर कोई फजीलत नहीं, सब अल्लाह के यहाँ बराबर हैं और सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बंदों को जितना इस दुनिया के अंदर जीने का हक़ है वो एक हाकिम पर लाजिम है कि वो उनको पूरा पूरा हक़ अता करे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में से हम जो है वो निज़ाम अदल के मुतालिक, और वो जो उन्होंने निज़ाम अदल दिया वो बच्चों के जहन में मुंतकिल करने के लिए बच्चे जो है वो सवाल करेंगे उनके निज़ाम अदल के मुतालिक, फिर उसके जवाब दिए जाएंगे। जी, पहला सवाल करें। किसी भी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार किस अमल पर होता है? सवाल बच्चे ने ये किया कि किसी भी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार किस अमल पर होता है, यानी वो हुकूमत कैसे कामयाब हो सकती है। तो किसी भी हुकूमत, किसी भी रियासत और किसी भी निज़ाम को कामयाब करने का दारोमदार उसके निज़ाम अदल पर होता है कि कितना एक सल्तनत अपने महकूमीन को, अपने मामूरीन को इंसाफ और अदल देती है। जितना वो इंसाफ और अदल देगी वो रियासत भी कामयाब, वो निज़ाम भी कामयाब, वो जो है सल्तनत भी कामयाब है। जी, दूसरा सवाल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में निज़ाम अदल कैसा था? तो बच्चे ने सवाल किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में निज़ाम अदल कैसा था। इंतहाई सस्ता और बहुत मेयारी, और हर एक को इंसाफ मिल जाता था। कोई फ़र्क नहीं था कि वो मुसलमान हो उसको इंसाफ मिलेगा, गैर मुस्लिम को नहीं मिलेगा, हर एक को इंसाफ मिलेगा। और हज़रत उमर रज़ी जब भी किसी अमीर को बनाकर भेजते तो उससे हलफ लेते थे, और उस हलफ के अंदर जो उनकी शराइत थी, जो अमीर से, गवर्नर से हलफ लिया था, पहली शर्त ये कि तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होना, उससे गुरूर आता है कि मैं अच्छी सवारी पर सवार हूँ। दूसरा, बारीक कपड़े नहीं पहनने, नर्मो नाजुक, कि आप पता चले कि वो बड़े शाहाना लिबास पहनते हैं। और तीसरा ये कि कभी भी अपना दरबान नहीं बनाना,
کہ وہ دربان سے پوچھ کر آپ گورنر تک جا سکتے ہیں، کیونکہ جب دربان آتا ہے تو انصاف عوام کو ملنے کے اندر تنگی پیش آتی ہے کہ پہلے تو اس کو جو ہے وہ اتنا تو آپ یعنی سیکرٹری کو خوش کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصل بندے کے پاس تک پہنچے۔ اور آخری ان کے یہاں یہ شرط تھی کہ انصاف کا کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت آئے، دربار جو ہے وہ کھلا ہو، ہر بندے کو مکمل اختیار ہو کہ وہ آ کر اپنا مدعا بیان کرے اور اپنی طرف سے انصاف لے سکے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے انتخاب میں کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے انتخاب میں کس چیز کا خیال رکھتے تھے؟ علم کا، تقوی کا، ذہانت کا اور قوت فیصلہ کا، کہ ایک بندہ اپنے فیصلہ کرنے کی کتنی قوت رکھتا ہے۔ اور اس میں وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ قاضی اس بندے کو متعین کیا جائے جو آپ علیہ السلام کا صحبت یافتہ ہے۔ تو یہ چیزیں وہ اپنے قاضی بنانے کے اندر پیش نظر رکھتے تھے، جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی وہ اس کو قاضی بناتے تھے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون کون سے اہم قاضی مقرر تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون سے اہم قاضی مقرر تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو محبوب علیہ السلام نے اپنے متبنی بیٹا بنایا، یعنی منہ بولا بیٹا، اور یہ آپ علیہ السلام کی وحی بھی لکھتے تھے، کاتب وحی بھی تھے، یعنی اتنے معتمد صحابی۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود، جن کے بارے میں آتا ہے صاحب السواک کے نالین، کہ وہ آپ علیہ السلام کی مسواک اور نالین مبارک اٹھاتے تھے، اور صف اول کے نمازی تھے، یعنی وہ صحابہ جو صف اول میں کھڑے ہوتے تھے، اور بدری صحابی ہیں یہ۔ تو ان کے فضائل اور ان کے مناقب تو بے شمار ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس طرح کے وہ قاضیوں کو یعنی یہ اس طرح کے قاضی ہوتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قاضی ہوتے تھے۔ جی اگلا سوال۔ قاضی شرع کب مقرر ہوئے؟ جی قاضی شرع کب مقرر ہے؟ 19 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قاضی شرع منتخب کرنا شروع کیے۔ قاضی شرع کون سے صحابہ مقرر ہوئے؟ جی قاضی شرع ابو مریم حنفی اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیاض بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ متعدد صحابہ جو ہے وہ قاضی شرع متعین ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے علاوہ متعدد نام ہیں، وہ آپ کتب سیرت کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قاضی کس کے ماتحت ہوتا تھا؟ قاضی حاکم صوبہ کے ماتحت ہوتا تھا، صوبے کا جو حاکم ہوتا تھا اس کے ماتحت جو ہے وہ قاضی ہوتا تھا۔ قاضی کو فیصلے کے بارے میں کیا اختیارات تھے؟ قاضی کو جھگڑوں اور دیگر جو مقدمات تھے ان کے اندر اس کو اختیار تھا کہ فیصلہ قرآن اور محبوب علیہ السلام کی احادیث اور سنت کو مد نظر رکھ کر یہ جو ہے فیصلہ کرے، جھگڑوں کا یا دیگر جو مقدمات ہیں اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ فیصلہ کرے، کوئی بھی فیصلہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ قاضی کا تقرر کون کرتا تھا؟ قاضی کا تقرر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احتیاط کے ساتھ بڑے محتاط طریقے سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاضی کو منتخب کرتے تھے۔ ان کے انتخاب کا کیا پیمانہ مقرر تھا؟ عملی امتحان اور ذاتی تجربہ، یعنی اس کا عملی طور پر امتحان لیتے تھے اور اس کا ذاتی تجربہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ فیصلہ کرنے کی کتنی قوت ہے۔ جیسے پہلے بتلایا کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ اس بندے کے اندر فیصلہ کرنے کی کتنی قوت ہے، اور اسی کو یعنی قاضی کے انتخاب کرتے وقت اس چیز کو مد نظر کہ ایک ذاتی تجربہ اور دوسرا جو ہے وہ عملی طور پر اس کا امتحان لے لیا جاتا۔ قاضی کی انسداد رشوت ستانی کے لیے کیا انتظامات تھے؟ ان کی بھاری تنخواہیں، اچھے وظائف اور اچھی سہولیات تھی کہ تاکہ جو ہے وہ اس رشوت کی طرف جائے نہ۔ اس کی کیا وجہ بتائی جاتی تھی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مند آدمی جو ہے جب اس کو قاضی بنایا جائے گا تو وہ رشوت کی طرف اس کا رغبت ہی نہیں ہوگی، اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے جب اگر آپ کسی معزز بندے کو یعنی قاضی بنائیں گے تو وہ اب کسی دوسرے بندے کے روب کے اندر نہیں آئے گا۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت
کہ جو بالکل ایک ایسا دور تھا کہ جس وقت نہ کوئی اتنی ترقی تھی نہ اتنی جدت تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا نظام دیا کہ آج کے دور کے اندر ان کی تقلید بھی اسی طرح کی جائے تو وہ بہترین ہے کہ آپ قاضی کا اچھا وظیفہ مقرر کریں، قاضی ایک معزز شخصیت کو بنایا جائے تاکہ وہ نہ رشوت کی طرف جائے اور نہ اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے روب کے اندر فیصلہ کرتے ہوئے، بالکل نیوٹرل ہو کر سکون کے ساتھ اور جو ہے بغیر دبدبے کے وہ فیصلہ کرے۔ عدل و انصاف میں سب سے بڑا لازمہ کیا تھا؟ عام مساوات کا لحاظ رکھنا کہ امیر اور فقیر سب کو ایک نظر سے دیکھنا، کہ اگر کوئی امیر ہے اس کو بھی اسی نظر سے دیکھنا، اگر غریب ہے تو اس کو بھی نظر سے دیکھنا، کہ مدعا علیہ اور مدعی دونوں کو قاضی جو ہے وہ ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ عام مساوات سے کیا مراد ہے؟ کہ وہی کہ دارالقضاء جو فیصلہ کرنے کی جگہ تھی، عدالت تھی، اس عدالت کے اندر ہر ایک برابر تھا۔ اگر امیر آیا وہ بھی اسی طرح جواب دے گا، اگر گداگر آیا وہ بھی اسی طرح جواب دے گا، اگر شاہ آیا وہ بھی جواب دے گا، اگر مامور آیا اس نے بھی اسی طرح جواب دینا ہے۔ کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ اس کی ویلیو کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے اس کا لحاظ رکھنے، سب کے سب اس قاضی کی نظر کے اندر برابر۔ امیر المؤمنین کا عدل و انصاف میں کیا مقام تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اگر کسی زنا کے اندر یا چوری کے اندر شاہد بن کے آئے تو اس وجہ سے نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس بندے کے خلاف گواہی دے دی، اب یہ بندہ جو ہے ایک ہی گواہی کے بعد جرم ثابت ہو جائے گا، نہیں، امیر کی بھی یہی حیثیت سی جیسے شریعت کے اندر کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کو، کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہوں کی شرط لگائی ہے کہ دو آدمی مرد گواہ ہوں، تو امیر المؤمنین بھی ایک فرد کی حیثیت سے ایک ہی گواہ بنیں گے۔ یہ نہیں کہ امیر کا حکم جو ہے وہ بہت بڑا حکم ہے، اب جب امیر نے جس کے بارے میں کہہ دیا اب وہ پھندے پر بھی لٹکے گا، اب وہ تختے پر بھی چڑھے گا اور اس کے لیے سب کچھ ثابت ہو جائے گا، نہیں۔ امیر کی حیثیت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر اور اسلام میں یہی تھی کہ وہ ایک گواہ کے برابر ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا، یہی بات ہے کہ حاکم امیر اس کی یہی حیثیت ہے شریعت کے اندر کہ وہ ایک گواہ کے برابر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دار خلافت میں لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کون سا محکمہ قائم کیا تھا؟ محکمہ افتاء۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو صحیح مسائل جو ہے وہ بتلانے والا محکمہ، شعبہ جو ہے یہ ہے کہ جو لوگوں کو صحیح مسائل بتلائے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، معلومات دی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محکمہ افتاء بنایا تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات ملے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ آج کل بس ادھر سے بریکنگ نیوز آئی، ادھر سے آئی، اور بالکل پکی بات، تحقیقی بات، اور جو ہے لوگوں کو صحیح جو ہے معلومات مہیا کرنے کے لیے اس محکمے کا اجرا کیا گیا۔ جی سوال کریں۔ اس شعبہ کے کون کون سے صحابہ کرام ممتاز رکن تھے؟ یہ جو شعبہ یعنی شعبہ افتاء تھا، اس شعبہ کے کون کون سے ممتاز صحابہ اکرام رکن تھے؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ جو ہے وہ اس شعبہ کے ممتاز رکن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر صوبے میں کتنے عہدیدار مقرر کر رکھے تھے؟ ماشاءاللہ، بچی نے سوال یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر صوبے کے اندر کتنے عہدیدار مقرر کر رکھے تھے، یعنی صوبے کے اندر کون کون سے عہدے تھے کہ جو آپ وہ انتظام چلانے کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو یعنی عہدہ تھا وہ تھا والی حاکم، صوبے کا، جس کو آپ گورنر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاتب یعنی میر منشی، اور میر منشی یہ ایسے سمجھ لیں سیکٹری والا عہدہ تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے کاتب دیوان یعنی دفتر کا منشی، جسے آپ آفس کا سیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاحب الخراج، کیلکولیٹر، مالی افیسر، اور اسی طرح جو صاحب احداث یعنی احداث کوئی بھی عمل پیدا ہوتا اس کو روکنے کے لیے جو شعبہ تھا اس کا بڑا یعنی صاحب احداث یعنی پولیس افسر، اور اسی طرح صاحب بیت المال یعنی خزانے کا افسر، اور اسی طرح قاضی، جج انصاف کے لیے۔ تو یہ آپ کے
ہر صوبے کے اندر یہ عہدے تھے جو آپ نے نظام عدل کے لیے متعین کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط آیا تو انہوں نے کیسے فیس کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر جیسے آج کل وبائی امراض پھیلے تو ان کے دور کے اندر قحط آ گیا. تو اب انہوں نے اس قحط کے لیے سب سے پہلے تو اپنی ذات کو چنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں گھی نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے. اور اس کے بعد اس پریشانی کو اتنا سوچتے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یعنی بہت خوبصورت بنایا تھا، سفید رنگت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے کے اوپر سیاہی آ گئی اور آپ پریشان رہتے تھے، ہم وقت اس کی کوشش کرتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ انسانوں کے لیے پریشان تھے، فرماتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوک اور پیاس سے مر گیا، کل قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو اس طرح پریشانی کے عالم میں اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی ذات کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز سے مستثنا کیا کہ جو مسلمانوں کی ضرورت تھی، کہ یہ نہیں کہ خود تو بڑے آرام اور آسائشات کی زندگی لیتے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات کے خرچے کو کم کیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح اس کو فیس کیا. اب آپ اس پورے چیپٹر کے اندر جو بچوں نے سوال کیے اور ان کے جوابات ہوئے، اس کے اندر دیکھیے کہ کیسا اس وقت انہوں نے جو اپنی سوچ کے مطابق جو نظام بنایا، آج جدید دنیا بھی اسی تقلید کے اندر، اسی کی جو ہے وہ نقش قدم پر چل کر جو ہے اپنی رعایا کو انصاف دے رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مزید مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں، تاکہ جو ہمیں پتہ چلے کہ انصاف اس جدید دنیا نے بھی ہمارے اصحاب اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھ سکیں.